Assalamu alaikum everyone and welcome back to our brand new episode of Podcast with Allah. शादी 2026 में हम सबको ना लाइफ पार्टनर तो चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ में ना किसी के लिए जगह नहीं है. और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है उनका नाम है मरियम अहमद. अस्सलाम वालेकुम मरियम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा मज़े का मौजू है आपका और बहुत कुछ है कहने को उस पर. कैसा लगा था आपको जब मैंने आपको कहा था हमें इस टॉपिक पे बात करनी है? मुझे जेन्युइनली बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम इस टॉपिक को बड़ा और तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इसके कोर इश्यूज़ हैं उसको कभी एड्रेस नहीं करते. विच इज़ वाई हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखें बहुत लोग सफ़र कर रहे होते हैं क्योंकि वो कभी उन चीज़ों को दूसरी नज़र से देखते नहीं हैं और उनके पास वो ऑप्शन या जवाब या वो जो है ना ख़यालात ही नहीं उनको प्रेजेंट किया जाता है कि वो इस पर सोचें और देखें कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई एम प्रॉब्ली डूइंग रॉन्ग. अच्छा, तो मुझे बताएं, आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल शादी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है ऐसा कि अच्छा देखिए, शादी जो ना इटसेल्फ कभी आसान नहीं थी. हाँ, ना पहले थी ना आज है. तो मसला ये है कि पहले की निस्बत अगर हम देखें ना तो उसमें सिर्फ ये था कि आपका एक लाइफ पैटर्न है बड़ा प्रिडिक्टेबल सा था. आप बड़े हुए, पढ़ाई की, शादी की, बच्चे हुए, लाइफ सेटल हो गई, दिस इज इट. आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब आप खुश हैं. दिमाग नहीं था वैसे ज़्यादा. हाँ. तो उस वक्त मतलब ऑप्शंस इतनी नहीं थी, चॉइसेस इतनी नहीं थी, इतने मुश्किल फैसले करने के लिए नहीं थे. आज अगर आप देखें तो इतनी चॉइसेस और इतनी ऑप्शंस हो चुकी हैं कि आपको पहले तो ये नहीं पता कि आपको चाहिए क्या है. हाँ, एग्जैक्टली. और जब आपको ये नहीं पता कि चाहिए क्या है तो अब आप हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो इसलिए अब आपसे सही फैसले नहीं होते, सही चॉइसेस नहीं होती. और मज़े की बात ये कि अब तो आपका लाइफ पाथ भी प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि अब आपने अगर एक करियर फॉलो किया है उसके बाद 10 ऑप्शंस और आ गई हैं. अच्छा, अब ये करियर बैठ रहा है, ये वाला ऑर्डर, सो लेट्स स्विच लेन्स एंड लेट्स सी वेयर दिस टेक्स अस. सो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इशू. और अब एक और बहुत बड़ी बात है अला कि अगर आप ये देखें, पहले ना हमें ये पता था, रोल्स डिफाइंड थे लोगों के और उनको अपनी लिमिट्स और अपनी वैल्यूज़ और वो सब चीज़ें पहले पता होती थी. बैकग्राउंड्स जो लोगों के होते थे घरों के, तो वो जब बड़े मिलते थे तो आपस में ये चीज़ें देखी जाती थी जो कि अब बहुत अलग चीज़ें देखी जाती हैं. अब बड़ों को कहाँ समझा जाता है कुछ. एग्जैक्टली. ये भी आपको क्या पता. ये आज के दौर की बातें हैं, आपको क्या पता इन चीज़ों का. हम ज़्यादा आ गए क्योंकि हमें फ़ोन चलाना आ गया तो हम समझते हैं हम हर चीज़ में आगे हो गए. एग्जैक्टली. दूसरी बात जो है वो ये है कि अब जो है वो हम एक इंसान से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वही हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो, वो हमारा रोमांटिक सोलमेट भी हो, वो हमारा जो है फाइनेंशियल सपोर्टर, एडवाइज़र, पार्टनर भी हो, और वही जो है वो हमारा जो है क्या कहते हैं, एक इस सब चीज़ों के साथ वो एक लाइफ अपग्रेड हमें ऑफ़र करें. अच्छा, अंबानी हो यानी. हाँ बिल्कुल, हमें वही चाहिए, लेकिन हमें उसकी शक्ल सूरत जो है वो क्रिश्चियन बेल जैसी चाहिए और हमें उसका जो है ना वो ड्वेन जॉनसन जैसा उसका होलिया चाहिए. मतलब कि हमें चाहिए क्या. ठीक है, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी ट्रूली वांट. सो पहले जो था वो सिंपल था, ईजी नहीं था. अब ना ईजी है ना सिंपल है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है. और साइकोलॉजी में ना इसको हम कहते हैं एक तो रोल ओवरलोड, क्योंकि यू एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम वन पर्सन, और दूसरा जो है ना ये एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन. सो यू एक्सपेक्टिंग टू मच कि एक बंदा हर रोल भी फिट करे. पहले आप अगर देखें हमारे अपने घरों में ना, आवर मदर्स हैड वन रोल, आवर डैड्स हैड वन रोल. आई एम नॉट सेइंग इट वाज परफेक्ट, बट देख के तो बड़े हुए हम, वही ना, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इट ऑल वर्कड आउट. हाँ, राइट. सो कॉम्प्लेक्स भी हो गई है, मुश्किल भी हो गई है, और अब और प्रेशर बहुत है या सारे कमिटमेंट का मसला है. अल्लाह, ये इतना प्यारा आपने सवाल किया ना, क्योंकि मसला ये कि अगर आप देखें आजकल बच्चों को देखें ना तो बच्चे शादी नहीं करना चाहते. आजकल की जो जनरेशन है जेन ज़ी, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, दे आर हैप्पी बीइंग इंडिपेंडेंट. वैसे तो ये रोने का मकाम है क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अकेले रहने के लिए आइसोलेशन में नहीं बनाया. अल्लाह ने आपको बनाया है कि आप यू मिंगल, और अब जैसे कुरान में ना कि हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया. सो यू आर मेंट टू गेट मैरिड एंड बी विद समवन. कमिटमेंट का इशू जब हम जिक्र करते हैं ना तो उसमें हमें ये लगता है कि अच्छा लोग जो है वो कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते. मसला ये नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते, मसला ये है कि वो उसके पीछे खौफ है कि अगर हम गलत इंसान के साथ फंस गए तो फिर हम क्या करेंगे. समटाइम्स गलत इंसान बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतना अच्छा है, बस इससे पर कुछ नजर नहीं आ रहा होता. अंधे बने में पता है अगला कह भी रहा है भाई नहीं करो, ये ना खाइए, इसमें गिरना है, बहुत खतरा है. नहीं, इससे तो बदल जाएगा, हम दुआ मांगेंगे ये तो, और अल्लाह ताला बदल देंगे. मौत से मांग रहे हैं हम ऐसे वाले. और प्यारी बात की आपने. जो आपकी देखिए जो खौफ है ना, इसके पीछे दो चीज़ें होती है. एक तो हम आजकल जो ना वी आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग आवर फ्रीडम,
اور جو دوسرا ہے کہ غلط فیصلے کی جو کاسٹ ہے نا وہ اٹس اے لائف ٹائم کاسٹ. تو ہمیں اس سے دور بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو ہم اس سے بچاتے ہیں. جو ابھی آپ نے بات کی نا وہ اتنی پیاری ہے. ایشو یہ ہے اٹس سو ریلیٹیبل اینڈ اٹس سو فنی, کیونکہ آج کل ہر طرف یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کے سارے کمٹمنٹ ایشوز ایک طرف, ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے حالانکہ ہمارے بچوں نے اپنے ارد گرد اتنے انہیپی میرجز بھی دیکھ لیے ہیں, چاہے وہ اپنی فرینڈز میں دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں, ماں باپ میں دیکھیں, بہن بھائیوں میں دیکھیں, وہ اس خوف سے بھی اور اس درد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی شادی کو اوائڈ کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ ناٹ وانٹنگ ٹو کمٹ, اٹس سیونگ یور سیلف فرام دیٹ پین. اس سب پوری سائیکل سے اپنے آپ کو بچانا بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن گیا ہے کہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو کمٹ. دیر از جسٹ سو مچ گوئنگ آن ود ایوری بڈی دیز ڈیز. ایک تو آپ کو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہر قسم کا انسان, تو آپ نے سنا ہوگا نا پیار اندھا ہوتا ہے. شادیاں آنکھیں کھول دیتی ہے, پھر ایسی آنکھیں کھولتی ہے کہ آپ کے چاروں طبق روشن ہوتے ہیں. پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ کاش میں نے تب یہ فیصلہ نہ لیا ہوتا, میں نے سن لیا ہوتا. آپ سارے ریڈ فلیگز اگنور کرتے ہیں. شادی میں نا کوئی ماسک نہیں ہوتا. ابھی تو آپ اور میں مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کریں, کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. بالکل, ہم لوگ بھی سائڈز ہیں. اب آپ نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, آپ نے نا اس کے سارے ماسک گرے ہوئے ہیں, اس کو ہر طرح سے دیکھنا ہے. بالکل, اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے. اچھا دیکھیں, بہت سارے کلائنٹ ایسے آتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہوا, میں تو اس کو 8 سال سے جانتی تھی یا میں اس کو 6 سال سے جانتا تھا, تو پھر کیا ہوا. بات یہ ہے کہ آپ اس کو جتنے عرصے کے لیے بھی کسی کو جانتے ہو نا, آپ کسی کو پورا جان ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا نہ شروع کریں. بالکل. تو آپ نے 20 سال سے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہو, بچپن سے کزنس ایک دوسرے کو جانتے ہو, لیکن the minute that person becomes your spouse, وہ اسپاؤس ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ I don't know this person at all. سگے رشتے بدل جاتے ہیں. بالکل, آپ کزن میرج تو کر کے دیکھیں, خالہ اس کے بعد خالہ نہیں رہتی, ساس بن جاتی ہے. پھر وہ ساس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھپھو بھی پھپھو نہیں رہتی, وہ بھی ساس بن جاتی ہے. رشتوں کی جو ہے نا نوعیت بدل جاتی ہے. بالکل. لیکن میں آئی ناٹ سیئنگ کہ پھپھو ساری بری ہوتی ہیں یا خالہ ساری بری ہوتی ہیں, کوئی بھی برا نہیں ہوتا, لیکن رشتوں کے ساتھ جو ہے نا کافی چینجز آتے ہیں. پھر ان چینجز کو نبھانے میں آپ کو بڑی کمپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ یو آر یوز ٹو سینگ دیٹ پرسن ایز someone else, اور پھر ان کی جب نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. پھر یہ تو ہم نے کبھی سائڈ دیکھی نہیں تھی, ہمیں تو اتنا پیار مل رہا تھا, یہی والا روپ کہاں سے آیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, خالہ کو کسی نے بھڑکایا ہے, خالہ ایسی نہیں ہے. وہ تو ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسے نہیں تھے, ہم سے تو ایسے بات بھی نہیں تھی. ان کو اچانک کیا ہو گیا, یہ خوش نہیں, حسد بھی کیا لوگوں نے جو کچھ بھی کی. ایگزیکٹلی, بہت سارے. پھر نیگیٹو پیٹرن کا بھی وہ ماشاءاللہ ایک ایسی وہ پہاڑ ہم اس پہ چڑھتے کہ ہمارا دماغ وہ چیزیں لے کر آتا ہے کہ آپ اگر سیم مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ سوچیں کہ یار where did I come up with these thoughts, یہ خیال آیا کہاں سے, تو کچھ سال بعد آپ بیٹھ کے ہنستے ہیں, لیکن اس دور میں آپ کو وہ ساری چیزیں اتنی ریئل لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ دیٹ از انیکسپیکٹڈ اینڈ انفیملیئر. تو یہ سب ہوتا ہے. اچھا, یہ پرفیکٹ پارٹنر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا, آپ کے سوال نا مجھے انہوں نے مجھے ہنسایا بھی بہت ہے اور اس کے ساتھ مجھے خوشی بھی اتنی ہوئی ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم وی ریئلی بسٹ دس myth کہ جی پرفیکٹ پارٹنر کوئی چیز ہوتی ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ پارٹنر. انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا اپنی ذات میں. اچھی بات ہے, سن لیا سب نے. ہاں, ایک ہی ذات جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور وہ صرف اللہ کی ہے. اس کے بعد میں اور آپ غلطی کے پتلے ہیں اور ہم غلطیاں کرتے رہیں گے, اللہ ہمیں معاف کرتا رہے اس کے بعد الحمدللہ انشاءاللہ. بٹ دس از اے فیکٹ, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ پارٹنر. اور ایک ہیلدی میرج کے لیے آپ کو ایک پرفیکٹ پارٹنر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو ایک ایسا انسان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس کے اندر احساس ہو, آپ کو قدر کرنے کا جذبہ ہو, آپ کی ویلیوز الائنڈ ہو. اور کمیونیکیشن کے ساتھ ضرورت ہے کمپریہنشن کی, کیونکہ آپ لاکھ کمیونیکیٹ کریں اگر اگلے کے پاس کمپریہنشن کی کیپیبلٹی نہیں ہے نا اللہ, تو کمیونیکیشن تو ضائع ہو جائے گی. اچھا, برداشت بھی بہت ضروری ہے. ہم میں نا برداشت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو ہم کیسے جو ہے نا لائف پارٹنر سے یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی وہ ہر چیز ہماری سہے, ہم نہیں سہیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا دیکھیں, اس کے ساتھ نا ایک اور بھی ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ خاص طور پہ خواتین کے ساتھ, مردوں کے ساتھ تو یہ ایشو نہیں ہے, خواتین کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. ہماری جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں نا تو ہم ان کو, اگر ان کو جیسے کوئی شوق ہو کہ ہم لیٹ باہر گھومنا چاہ رہے ہیں یا اچھا 12 بجے آئس کریم کھانے چلتے ہیں, شادی ہو جائے گی اپنے شوہر کے ساتھ کر لینا, تب تک ابھی بیٹھو. آپ اس کی ہر ڈیزائر اور ہر خوشی کو منسوخ کرتے ہیں بندے کے ساتھ, شادی کے ساتھ, ٹھیک ہے.
اب اس کے ارمانوں کا جو پورا جار ہے نا وہ اس نے بھر کے لڈ اوور فلو کر رہا ہے ایکچولی کہ اچھا شادی ہوگی تو یہ بھی ہوگا, یہ بھی کروں گی, یہ بھی کروں گی, یہ بھی کروں گی. شادی ہوتی ہے اس کے بعد میاں کہتا ہے چپ کر کے کچن میں جاؤ, کھانا پکاؤ, فلانا کرو, بچے دیکھو, گھر دیکھو, میری ماں کی خدمت کرو, سب کی خدمت کرو, تمہاری دنیا یہی ہے, یہ گھر. تو وہ جو اس کی ساری زندگی جو اس نے ویٹ کیا ہے کہ اچھا نہیں میرا شوہر تو یہ کرے گا, ایسے کرے گا. تو پرابلم از ود آور اپ برنگنگ ٹو. آپ بچوں کو تھوڑا سا انڈیپینڈنس ضرور دیں, آپ خود ان کو لے کے جائیں بھائی, آپ اس کو اکیلے نہ بھیجیں, دوستوں کے ساتھ نہ بھیجیں. اگر آپ کو کوئی بہت سیکیورٹی کا یا اور مسائل ہیں آپ اس کو خود لے کے جائیں. دیٹ کڈ شوڈ نو واٹ اٹ فیلز لائک. کیونکہ جب وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ کلائنٹس آتے ہیں جن کے سالوں کا ٹراما ہے اور سالوں کے وونڈز ہیں, اور وہ کمیونیکیشن ہی نہیں بلڈ ہو پاتا ود دیئر ہسبینڈز ود دیئر اسپاؤسز, بیکاز وہ اتنا پین کو کیری کر رہے ہوتے ہیں, اتنا ایموشنل بیگیج کیری کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگیاں اور ان کے رشتے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ اپنے پارٹنر سے ایکسپیکٹ نہ کریں, یا لوگ یہ بھی بولتے ہیں نا جیسے آپ نے بولا کہ بھائی شادی کے بعد کر لینا, تو لڑکی اپنے دماغ میں اتنی ساری ڈریمز جو ہے نا وہ بنا لیتی ہے, وہ جب کانچ ٹوٹتا ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے, تب تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی کہ بھائی نہ تو مجھے گھر سے وہ چیز ملی, بالکل, اور اب میں جس کے ساتھ ہوں ہاں وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس نے اور قید کر دیا, اس نے تو لا کے مجھے پنجرے میں بٹھا دیا. ایگزیکٹلی. اچھا ویسے ایک بات آپ یہ بھی دیکھیں نا, آج کل ہمارے پاس بہت آپشن ہے, بہت زیادہ ڈیٹنگ ایپس ہیں آپ کے پاس, موز وغیرہ کے نام پہ, پتہ نہیں کس کس کے نام پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سوشل میڈیا, پھر اس کے بعد رشتہ انٹیز تو خیر اب آہستہ آہستہ ختم ان کو ہی ہو رہی ہے. ڈسکریڈٹ نہ کریں, انہوں نے بڑے عرصے سے انہوں نے اپنی ہسٹری میں بنائی ہے, انہوں نے اپنی جگہ بنایا, ایک مقام بنایا ہے رشتہ انٹیوں نے. سنہرے حروفوں سے ان کا نام لکھا جائے گا کہ بھائی انہوں نے کچھ بھی کیا. کچھ تو آ بھی جاتی ہیں ٹی وی پہ کہہ دیتی ہیں بھائی لڑکیاں زیادہ زبان نہ چلائیں. ہاں ان کو مینشن نہیں کرنا میں نے, نہیں بالکل نہ کیجیے گا. سن لے تو وہ بات الگ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بہت آپشنز ہیں. لڑکے لڑکیاں یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو اگر ہم کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں بھی نا تو سائڈ پہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. کتنے ایکٹرس کی بھی میں نے جو ہے نا اسٹوریز پڑھی اٹھا کے جن کو ہم بڑا پسند کرتے تھے بچپن میں. نام میں کسی کا بھی نہیں لے رہی, ہمیشہ بولتی ہوں کسی کا نام نہیں لوں گی, لوگ خود بخود سمجھ جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا ڈسپائٹ آف دس فیکٹ کہ وہ میرڈ تھے, ان کو نا ڈیٹنگ ایپس پہ جو ہے نا لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو یہاں پہ اویلیبل تھے بچوں والے بھی. تو لڑکیاں بولتی ہیں بھائی اگر ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں تو کسی اور سے بھی بات کر رہے ہو, تو آپشنز بہت ہیں نا, بہت ہیں. اچھا سیلیبریٹیز نہ بھی ہوں, آپ کا کبھی اگر اتفاق ہوا ہے ٹو یوز ون آف دیز ڈیٹنگ ایپس, جس کو ویسے میٹریمونیل ایپس کہتے ہیں لیکن دے آر ڈیٹنگ ایپس, اس میں سیلیبریٹیز کو چھوڑیں شادی شدہ مرد جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے ابھی بچے بیٹھے ہیں, مطلب جیسے 3 سال کی بیٹی ہوگی, 5 سال کا بیٹا ہوگا, دے آر ہیپیلی میرڈ, دے آر آن دوز ایپس cheating on their wives without thinking twice کہ کل کو اگر یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا تو میں کیا کروں گا. حس نہیں ہے, وہ سوچتے بھی نہیں ہیں اتنا, نہیں سوچتے. اچھا میری بیوی کو پتہ چلے گا یا میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا, یا بالکل کوئی اس طرح کی ان کی سوچ نہیں آتی. لیکن اللہ یہ آپشنس کیوں ہیں یا لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے تو بہت بڑی سائنس ہے, بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. لیکن آپشنس واقعی اتنے زیادہ ہیں, اور ہمیں یہ بھی ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے نا کہ ہمیں سوائپ کرنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے. The reason that we can't commit to one person and stay with one person is because we think the next swipe is going to be better than this. Yes. So we keep going forward. ہم ایک کے ساتھ ٹک کے ایک رشتہ بنا ہی نہیں سکتے, نبھا ہی نہیں سکتے. یہ چیز آپ کو پتہ ہے صرف ریلیشن شپس, یہ والی ریلیشن شپس نہیں, ہر چیز یہ دوستوں میں بھی ہے. بالکل ہے, آج کل بہت زیادہ نہیں ہے کہ بھائی یہ دوست سمجھ میں نہیں آ رہا, چلو چھوڑ دو ہمارے اور دوست بن جائیں گے. گروپس ہیں دوستوں کے. اچھا میرے بھی فرینڈز ہیں لیکن میرے بہت کم دوست ہیں, دوست جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. وہ والے نہیں کہ چلو وہی کافی پی رہے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے وہاں پہ بیٹھے, پھر تھوڑے ٹائم بعد جو ہے نا بولا تم کون میں کون. یہ دوست نہیں ہوتے جو بچے آج کل سمجھتے ہیں نا. تو یہ دوستوں کے ساتھ بھی یہ والی چیز ہے, وہ ان کو نا کوئی بھی رشتہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان بچوں کو. یہ شادی اور یہ سب تو چلیں, ایک دوسری بات ہے نا دوستیوں میں بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اللہ معاف کرے, حد تو یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے ہمیں چلو یہ بہن بھائی نہیں چل رہے, ہمیں تو اور باہر سے وی کین کریٹ. اچھا دیر از اس ٹرم, بڑے مزے کی آپ نے بات کی ہے. کل رات کو یہ آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ, اور ایسے 2 لوگوں کا نام آیا جو کہ اب اس سرکل میں نہیں ہے. تو مجھے تانا یہ پڑا کہ میں جب بھی اس کو کچھ بتاتا تھا نا تو آگے سے جواب آتا تھا کہ ہی اسٹاپ, دس از مائی چوزن فیملی. یہ میرا جواب ہوتا تھا کہ دس از مائی چوزن فیملی.
ٹھیک ہے. سو ڈونٹ سے اینی تھنگ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, دس از مائی چوزن فیملی. کہتا ہے ہاں جی ہن دسو پھر ہن کتنے ہے وہ چوزن فیملی. اب میں نا یوں بیٹھی تھی کہ اچھا یار ٹھیک ہے 3 سال سنا ہے میں نے کہ ہاں یہ جو بھی ورڈنگ سی. پرابلم یہ ہے وی ڈونٹ ویلیو آر ریلیشن شپس, وی ڈونٹ ویلیو پیپل ان آر لائفس. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے اچھا آج یہ کوئی نہیں کل اس سے بہتر, اچھا آگے اور کچھ اور. ہماری زندگی میں کوئی ٹھہراؤ اب رہا نہیں ہے کسی بھی چیز میں. ہماری اپنی پریفرنسز میں اپنے لیے ٹھہراؤ نہیں رہا. ہمیں لگتا ہے اچھا یہ ہوا کوئی نہیں, بریک اپ ہوا کوئی نہیں, اگلا اس سے بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے اچھا یہ چیز نہیں ملی کوئی نہیں, اگلا اس سے بہتر ہو جائے گا. وی آر ناٹ لرننگ فرام آر مسٹیکس, وی آر ناٹ ٹیکنگ اے مومنٹ ٹو سٹ ود آور سیلوز. اور اچھا یہ ہوا کیا, واٹ وینٹ رانگ, اس میں سے کیا چیز ہے جو دوبارہ نہیں کرنی, اس میں سے ہے کیا سیکھنے کو. ہم اس میں آتے ہی نہیں. نیکسٹ 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 نیکسٹ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر موونگ آن, وی آر ہیلنگ, یا وی آر جسٹ ایوالونگ ان ٹو سم ون بیٹر. دیٹس ناٹ دا کیس. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ان ریئلسٹک چیزیں بنا دی ہیں ہماری لائف میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے ایسا 100% لگتا ہے. ہاں مجھے ایسا 100% اس لیے لگتا ہے کیونکہ اپنے بھی ایکسپیرینسز ہیں اوبیسلی, پھر اس کے بعد ماشاء اللہ بھانجے بھی اتنے سارے ہیں, بچوں کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے, اور پھر ہمارے کلائنٹس جو چیزیں شیئر کرتے ہیں نا, لائک واو یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اچھا, یہ بھی اچھا. اوکے, ایک تو GPT نے اور ایک سوشل میڈیا نے آپ کے دماغ کی بتی بند کر دی ہے. یو آر سو ڈپینڈنٹ آن ایوری تھنگ. اگر آپ کو چوز کرنا ہے نا کہ فلانے کی شادی ہے, واٹ شوڈ آئی ویئر, یو لک آن سوشل میڈیا, اوکے کرنٹ ٹرینڈس, یو گیٹ انسپریشن فرام دیٹ, دیر از نتھنگ رانگ. ٹھیک ہے, بٹ نہیں فلانا چیز کا فلانا اسٹائل ایگزیکٹلی یہی کرنا ہے. آپ اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں کس چیز کو کہ یو ڈونٹ یوز یور اون کریٹیوٹی. Will it suit you, will it not suit you, doesn't, like okay, is this, do you even like this or no, but just because somebody was wearing it and it went viral, I have to. کسی نے شادی کی ہے, اس نے ایسے لیول پہ ایسے اسکیل پہ کی ہے, مجھے بھی یہی کرنا ہے. یار آپ کے ماں باپ کر سکتے ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ تماشا لگایا ہے. ان کی اپنی زندگی میں ان کی اپنی شادی اس طرح شاید نہیں ہوئی ہوگی جس طرح سے اپنے بچوں کی کر رہے ہیں. بٹ واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف دس؟ آپ کو ہر چیز کے لیے نا سوشل میڈیا نے اتنی آپشنز اور اتنے اسٹینڈرڈز بنا دیے ہیں, اتنا سب کچھ کر دیا, آپ کو لگتا ہے دس واٹ آئی ایم سیئنگ از ریئل, دس از پرفیکٹ. دا سیم تھنگ گوز ود پورن. واٹ وی تھنک وی سی از واٹ ہیپنز ان ریئل لائف, اینڈ اٹ ڈزنٹ. آپ کو ہر ان ریئل چیز اتنی ریئل لگنے لگ گئی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو BTS ہے نا, آپ اس کو کسی کی ایڈیٹڈ ریل کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, وہ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ شادی بھی جو ہے نا فنکشنز اور سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے کہ بس دیکھو ہم کیسے آئے, وہ ایک ایکشن چلتا ہوا آ رہا ہے, اب یہ بھی بتاؤں گی کیا ہے. اور وہی پرفیکٹ شادی جب 6 مہینے بعد ڈیورس کی ویڈیو بن کے آتی ہے, اور پھر اچھا نہیں یہ اس نے ایسے اس نے ویسے, تو مجھے بتائیں مجھے اتنا دھوم دھڑکا آپ کو جو دکھایا کہ جی شادی ایسے ہوتی ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے, اور وہ جو کپل گولز آ رہے ہوتے ہیں, what did it give them? شادی should not be based on. اچھا آنیسٹلی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے ان کپل سے نا بہت زیادہ ایک چڑ ہے جو اپنی سوشل میڈیا پہ جا کے جو ہے نا لوگوں کہتے ہیں کپل گولز, ہمارا بچہ ہو گیا کپل گولز, ہمارے شوہر نے ہمارے لیے یہ پکایا, یہ ہوتا ہے ہسبینڈ, اور پیچھے میں یہ نہیں پتا کہ ایک دوسرے کو برتن کھینچ کے مار رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. نہیں, ایک چیز ہے اپنی فیڈ پہ کانٹینٹ ڈالنا تاکہ آپ کو ویوز بھی آئیں اور آپ یو آر ارننگ فرام اٹ. پھر آپ بھی آ جائیں کہنے کے لیے اچھا جی ایسا ہے کہ کانٹینٹ کریٹر ہیں. تو یہ نا مجھے ایک کلائنٹ کی مثال یاد آتی ہے کہ گھر میں کھانے کو دال نہیں ہے, لیکن اگر پڑوسی آ جائے تو یا گھر میں مرغ مسلم بننا چاہیے یا گوشت پکنا چاہیے, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں پک کیا رہا ہے. بات یہ ہے کہ نا وی آر آلویز آؤٹ دیئر ٹو لیو اے فیک لائف اینڈ امپریس ادرس, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ ہمیں ایسے دیکھیں گے تو ویل بی اپریشیٹڈ اور ویل بی لوڈ مور اور لائکڈ مور. پیچھے بھاگیں گے ہمارے, ایگزیکٹلی, ہمیں فیم ملے گا, ہمیں جو ہے نا وہ لوئلٹی ملے گی لوگوں سے, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ یو آر لیونگ اے فیک لائف. اور آپ کچھ سال اس طرح خوش بھی رہ سکتے ہیں, پھر اس کے بعد اب آپ سارے سیلیبریٹیز دیکھیں, آل دیز ینگ ٹین پاپ اسٹارز اینڈ میوزیشنز, دے سڈنلی گیٹ فیم اینڈ 5 سال بعد دے اسٹارٹ ہیونگ ایشوز. کوئی کسی ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے, کوئی کسی ریہیب میں ہوتا ہے, کسی کے ماں باپ اس کے پیسے کھا رہے ہوتے ہیں, کسی کا کچھ ہوتا ہے, اینڈ دین ایونچولی دے آل اینڈ اپ ود آئسولیشن. آپ نے جسٹن بیبر کا نام سنا؟ جسٹن بیبر ایگزیکٹلی, وہ خوش نہیں ہے. برٹنی اسپیئرز بھی نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہے, اور ایسی بہت ساری, ڈیمی لواٹو بھی نہیں تھی. یہ سارے وہ ٹین ایج اسٹارز تھے
that had so much of emotional dysregulation going on. دیکھیں بچپنا نا ایک ہر انسان کو میرے خیال سے اس کا بچپنا بچپنے کے طور پہ گزارنا چاہیے. جب آپ اس کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ ڈالنے چاہیے, اب جس طرح سے ابھی بچوں کے ساتھ اسکولز میں جو کچھ ہوتا ہے, ہمارا بچپنا ہمیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے بچپنا ہمارا بہت پیارا تھا, بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, وی ہیڈ انف فیملی ٹائم, وی ہیڈ انف اسٹڈی ٹائم, اسکول ٹائم, پلے ٹائم, یہ ساری چیزیں تھیں اور ہم لائف بڑی ایزی لگتی تھی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ کریئر پہ فوکس جو ہے اس کو شادی کو ڈیلے کر رہا ہے یا رسکی بنا رہا ہے؟ اس میں دو چیزیں اعلیٰ. ایک تو یہ کہ اگر تو آپ کا ڈیلے اس لیے ہے کہ آپ نے سیلف گروتھ پہ فوکس کرنا ہے, آپ نے اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے یا میچورٹی, ایموشنل میچورٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے, تو دین اٹس ناٹ رسکی ایٹ آل, اٹس ایکچولی اے ویری اسمارٹ موو. لیکن اگر ڈیلے آپ کا اس لیے ہے کہ بھائی مجھے ٹرسٹ ایشوز ہیں یا مجھے جو ہے وہ انٹیمیسی کا خوف ہے یا آئی جسٹ کی ناٹ اوپن اپ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی, تو دین دیٹس ناٹ اے اسمارٹ موو. یہ تو آپ جان کے خود سیلف سیبوٹاجنگ بیہیویئر کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ یو آر ناٹ ڈوئنگ what you are supposed to be doing, as in like there are some people who don't want to get married at all, and if they're happy like that, that's fine, and there's nothing against them. لیکن ایک قدرت کا ایک نظام ہے, تو اس قدرت کے نظام کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ ان وجوہات کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ سیلف سیبوٹاج کر رہے ہیں. تو رسکی نہیں ہے, لیکن ہاں ڈیمیجنگ ضرور ہے اگر آپ کی پرائیورٹیز صحیح نہیں ہیں. مجھے نا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ نعمتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے, اگر آپ اس پہ شکر ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور نعمتوں پہ شکر ادا کرنے پہ اللہ آپ کو مزید نوازتے ہیں. بالکل, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں شادی نہ کروں, یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو مکمل مرد یا عورت بنایا اور آپ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو اللہ نے مکمل نہیں بنایا, خواہشاتیں ان کے اندر بھی ہوتی ہیں. بالکل, وہ خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. بالکل. تو جہاں آپ یہ کسی کو بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے شادی نہیں کرنی, تو آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کیا کرنا جا رہے ہیں. آپ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کر رہے ہیں, نعمت جو اس نے آپ کو دی آپ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں. بالکل, یہ والی چیزیں نہیں سوچتے نا. نہیں, لیکن اللہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کا جو پہلا یا دوسرا سوال تھا اس میں پھر ایک یہ چیز آتی ہے نا کہ ہیو دے سین ٹو مینی انہیپی میرجز, کیونکہ پھر وہ ڈر, آپ خوف اور وہ ڈر اور اس درد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ چیزیں اپنے اندر سپریس کر کے پھر چلتے ہیں نا. اچھا, اسٹیبل ہونے سے ایک اور یہ چیز ہوتی ہے, ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اچھا المیہ ہے, بھائی لڑکی آئے گی نا تو لڑکا بھی بے روزگار ہو, انشاءاللہ نکاح میں اتنی برکت ہوتی ہے, لڑکا خود بخود ہی جاب پہ لگ جائے گا, اس کو اتنی اچھی جاب مل جائے گی. لڑکا چاہے زیرو, اسے کسی چیز کا شوق ہی نہ ہو, اور وہ لڑکی پہ ڈپینڈنٹ ہو, اور شادی کے بعد کیا کریں, مجھے کسی چیز کا شوق نہیں ہے, تو آپ ایسے لڑکے کا کیا کریں گے بھائی, اچار ڈالیں گے کیا؟ شاید اچار بھی نہ ڈالے. اللہ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ہم نے کیا تھا جس میں اس طرح کی بہت سارے سوال آئے تھے. اللہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نا پچھلے کوئی, ایک تو اللہ بھلا کرے ان محلے کی شادی والی آنٹیوں کا جو کہ ہر چیز کا انہوں نے علاج ایک نکال دیا ہے, شادی. سانس نہیں لے پا رہا, صحیح, شادی کر دو, سانس کھل کے لے لے گا. اچھا, بیکار سست ہے, شادی کر دو, ٹھیک ہو جائے گا. کماتا نہیں ہے, شادی کر دو. بیمار ہے, شادی کر دو. نظر لگی ہوئی ہے, شادی کر دو. مطلب جو آ رہی ہے وہ جادوگرنی ہے یا اس کے پاس موکل ہیں, وہ کیا کرے گی, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کیسے زندگی پلٹ دینی ہے. آپ ایک اگلے بندے کے اوپر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں پہلے سے, جس کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کہ میرے اوپر کیا, مجھ سے ایکسپیکٹیشنس کیا ہے. اور دس از سو رانگ آن سو مینی اکاؤنٹس. بھائی آپ شادی کرنے سے پہلے پتہ ہے کیا ضروری ہے, جس لڑکی کی یا لڑکے کی, دونوں کے لیے آپ کے والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ ایموشنلی میچور اور ریڈی ہیں, اویلیبل ہے ٹو بی ان دیٹ ریلیشنشپ. چیزیں گھسی ہوئی ہیں دماغ میں. شادی صرف وہ 10 تصویریں یا وہ 10 ریلز نہیں ہوتی ہیں بھائی. شادی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ شروع کرتے ہیں, جو آپ سے بہت چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کا ٹائم, سب سے بڑا احساس, آپ کے اندر احساس ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کی تکلیف سمجھ سکیں. آپ کے اندر سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں اگر آپ سے کمیونیکیٹ کروں نا تو آپ سمجھیں کہ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہی, میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی ہوں, what has hurt me, something that you have done and I want to fix it, because وہ چیز جب تک میرے اندر رہے گی مجھے تنگ کرے گی اور ہمارا ریلیشن شپ افیکٹ ہوگا. آپ کے اندر وہ پیشنس ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ کے, 2 لوگ مل کے بیٹھ کے ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں ٹائم لگ رہا ہے, they give it that effort
how long it takes. So there's so much جو آپ کو ایک شادی میں دیکھنا چاہیے. آپ کی ویلیوز الائنمنٹ ہے کہ نہیں شادی سے پہلے. یہ دیکھیں بھائی کہ آپ جس کے پاس بیٹی بھیج رہے ہیں ان کے ریلیجیس پریکٹسز کیا ہیں, ان کے فیملی سیٹ اپ کیا ہے, وہ کیا سوچ رکھتے ہیں. آپ لڑکے سے جب ملتے ہیں تو اس سے سوال کریں بھائی, پوچھیں یو ہیو دس رائٹ. یہ سب چیزیں تو بہت بات کی باتیں ہیں کہ وہ باقی جتنے ہمارے دماغ میں جو سوشل پریشرس کی وجہ سے چیزیں آتی ہیں نا, they're absolutely irrelevant. اچھا سم ٹائمز نا لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پاسٹ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے بھی ڈر جاتے ہیں. اور پاسٹ ریلیشن شپس میں یہاں پر جو ہے نا مینشن کروں گی یہ چیز کہ اگر کوئی انسان کرنٹلی آپ کے ساتھ ہے جس کی آپ سے شادی ہو گئی ہے, ان کے ماضی کو نا ڈگ کرنے کی کوشش نہ کریں. کہ آپ اگر اعتماد کر رہے ہیں نا, ٹرسٹ پہ بیس کرتے ہیں رشتے, تو پھر آپ جو ہے نا چیزیں نہ ڈھونڈیں. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کسی کو پسند نہ کرے. کیوں کر رہے ہو بھائی پسند؟ بہنیں تو ویسے بھی کسی کو پسند نہیں کر سکتی نا, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ. لیکن سوری واٹ, ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بچپن میں بولا جاتا ہے جیسے ڈر رہے ہوتے ہیں نا, اگر ہم کبھی کسی کو بتا دیں گے ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے. اور جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگ پسند آتے ہیں, اٹس ویری نارمل. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں کیسے کیا پسند, بتا دیں کیسے کیا, ایسے پسند کیا. جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو 10,000 لوگ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ انسان ہونے کا ایک سائن ہے کہ آپ کو لوگ اچھے لگیں گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اچھا تمہارا کوئی پاس بھی تھا اس کے ساتھ, کیسے؟ یہ رائٹ تو صرف ہمارا ہے, تمہارا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پتہ ہے ایشو کیا ہے. ایک تو ہم بحیثیت ایک قوم اور جنرلی ایز پیپل آئی تھنک ججمنٹ کا حق جتنا ہمارے پاس ہے میرے خیال سے شاید ہی کسی اور ملک کے پاس اتنا ہوگا یا کسی اور مخلوق کے پاس اتنا ہوگا جتنا ہم رکھتے ہیں. اور نہ صرف ججمنٹ بلکہ تہمت لگانا اور کسی کو جو ہے نا پورا ایک کیریکٹر اسیسنیٹ کر کے پریزنٹ کرنا کسی اور کو. دیکھیے آپ کا ایک ماضی ہر انسان کا ہوتا ہے. اچھا سب اس سے پہلے میں ایڈریس کر دوں کہ جی بہنیں ہماری یہاں پسند نہیں کر سکتی, بالکل, کیونکہ پھر غیرت جاگ جاتی ہے نا مردوں کی. اس وقت غیرت نہیں جاگتی جب آپ اس کا پراپرٹی کا حق مار رہے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری تو تعلیم پہ ہم نے لگا دیا, یا تمہاری شادی پہ لگا دیا, اب تمہارا جائیداد پہ کوئی حق نہیں ہے, تو اب جو بچا ہے وہ ہم بھائیوں کا ہے. آپ کو تب غیرت آپ کی نہیں جاگی. آپ کی تب غیرت نہیں جاگی جب آپ نے زبردستی اس کا نکاح کسی اور سے پڑھوا دیا جو کہ ویسے کسی طرح قابل قبول. یو کانٹ فورس somebody to marry someone, ٹھیک ہے. آپ کی غیرت وہاں پہ بھی نہیں جاگی. اس کا میاں اس کو مارتا رہا, آپ کی غیرت وہاں پہ نہیں جاگی. آپ کی ماں ذلیل ہوتی رہی آپ کے باپ کے آگے, آپ کی غیرت وہاں پہ نہیں جاگی. آپ کی غیرت اس کسی جگہ پہ نہیں جاگی جہاں پہ اس کو جاگنے کا حکم تھا, ٹھیک ہے. آپ کی غیرت جاگتی کہاں پہ؟ اگر آپ کی بہن نے کسی کو پسند کیا ہے, حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا, رشتہ بھجوایا تھا. اگر منع ہوتا, دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں بیان کی گئی ہیں نا ان کو ایز این ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے سو دیٹ پیپل کین لرن. اس میں ڈیورس بھی تھیں, اس میں کنواری بھی تھیں, اس کے اندر بڑی عمر کی بھی تھیں, چھوٹی عمر کی بھی تھیں, اس میں بیوہ بھی تھیں, اس میں مطلب آپ دیکھیں کہ ہر قسم کی اگزامپل سیٹ کی گئی ہے کہ سو پیپل کین لرن کہ بھئی یہ جائز ہے, یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کرنا چاہیے. ہماری سنت 2 جگہ پہ آ کے رکتی ہے, 4 شادیاں اور کھانے کے بعد میٹھا. دیٹس اٹ. ہماری سنت اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ بالکل حق ہے آپ کو پسند کرنے کا بھی. اور یہ جو ہے نا کہ ہم دیکھیں یہ صرف یہ چیز نہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ان دی اولڈر ڈیز ایک خوف طاری ہوتا تھا گھر پہ ماں باپ کا, ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں لگتا تھا کہ جی آؤٹ آف رسپیکٹ ہے. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نو دیٹ واز اے لٹل ٹاکسک. وہ ہمیں اس لیے کمپیریٹیولی اتنا ٹاکسک اس لیے نہیں کیونکہ اس میں رسپیکٹ کا جو انٹینشن تھی وہ رسپیکٹ کی تھی. ایک خوف ایسا طاری کیا جاتا تھا جہاں پہ یور کڈ واز ہیزیٹنٹ کہ وہ آپ کے پاس آ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ جی میں یہ فیل کر رہا ہوں یا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں یا یہ کرنا چاہتی ہوں. یہ پرانے زمانے کی جو اپ برنگنگ, کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا, پھر ان کے پچھلوں کے ساتھ یہ ہوا. یہ تو آج ہوتا ہے کہ یور مدر اینڈ فادر آر سٹنگ ود یو اینڈ دے آر آسکنگ اوکے سو ٹیل می واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ٹوڈے, یو نو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ود یور لائف, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی. یہ تو آج کل کے دور کی بات ہے کیونکہ اوور ٹائم اتنا ان کو سکھایا گیا. لیکن یہ خوف طاری کرنے سے آپ نے یہ ایک ایشو, یہ پرابلم کریٹ کی ہے. اف آئی ایم یور مدر یو ول ناٹ کم اینڈ ٹاک ٹو می, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ریئیکٹ کروں گی اور میں ڈانٹوں گی اور میں پنش کروں گی. آئی گراؤنڈ یو, آئی ٹیک یور فون اوے, اسکول کالج بند ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا, جو بھی ہوگا ٹپیکل جو ایک پیرنٹس کرتے ہیں. آپ کیا کریں گی؟ ٹو فائنڈ دیٹ کمفرٹ یو ول گو ٹو یور فرینڈ. اب آپ کا فرینڈ جو ہے, وہ آپ کی جو فرینڈ ہے وہ مخلص بننے کے لیے آپ سے قریدے گی, انفارمیشن لے گی, اور وہ انفارمیشن لینے کے بعد جو 10 لوگوں میں آپ کا پھر تمام, کیونکہ آئی ایم ناٹ سیئنگ آل فرینڈز آر لائک دس,
لیکن ذرا ایک دفعہ مڑ کے دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے. سچ بتاؤں میں آپ کو, میں نے جتنا نفرتوں سے زیادہ محبتوں کا تماشا لگتے دیکھا ہے نا, اتنا جو ہے نا میں نے کسی چیز کا لگتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو پلیز اس کی عزت میں یہ چیز کریں کہ اسے چھپا کے رکھیں اس چیز کو. لوگ جو باتیں بناتے ہیں نا, آپ کو محبت سے نفرت ہو جاتی ہے. مجھے کرنی نہیں ہے محبت, کیونکہ اس چیز کا نا تماشا لگا دیا لوگوں نے. محبت ایک لفظ نہیں ہے, محبت ایک پورا جذبہ ہے, ایک کمٹمنٹ, ایک سیلف ہے. اور محبت کرنا اتنا آسان, بہت آسان ہے, محبت نبھانا مشکل ہے, اس کے بڑے تقاضے ہیں. آپ نے جو بات کی نا رسپیکٹ, آپ بغیر محبت کے شادی نبھا سکتی ہیں, آپ بغیر عزت کے رشتہ نہیں نبھا سکتے. 100%. You don't need love to make a marriage work. I'm not saying کہ you shouldn't have it, you should have it. Allah کرے کہ you have more than love, but that is the bare minimum. Love, respect, empathy, care, affection, romance, all of that should be there. Top priorities, trust, loyalty and respect. اچھا, آپ کو لگتا ہے ہم شادی کرتے وقت جو ہے نا چیک لسٹ آج کل ذرا زیادہ دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ کہنا کہ اچھی سی ایک گاڑی ہو, آواز لڑکے کی تھوڑی بھاری ہو, واہ آپ تو ریپر بھی بن گئی ہیں, ایک ڈبہ شاہی زباری ہو. واہ واہ واہ, بے خاص اس کا ایک جنگل بنا سکتے ہیں. یہ تو پرانا ایک ایڈ تھا بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے, یاد آتا, اچھی سی ایک گاڑی ہو, اس میں تو لڑکی بولتا ہے, وہ تو میں نے لڑکی, کیونکہ میں لڑکی تو میں تو اس دور کے لیے فٹ کیا نا آپ نے, کیونکہ لڑکیاں بہت زیادہ جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. بھائی اس کی گاڑی اس کے ابو کے پیسوں کی ہے, پہلے تو اس کے پیسوں کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کی ڈریسنگ یہ وہ صرف انسٹاگرام کے لیے, ہاں کیونکہ کنٹینٹ بھی تو کریٹ کرنا ہے. اور وہ والی چیز جو جہاں پہ میں آواز کی بات کر رہی ہوں نا, جو بھاری آواز ہوتی ہے, اس پہ تو لڑکیاں مرتی ہیں, اتنا فدا ہوتی ہیں. اچھا, وہ لڑکوں کی آواز نیچرلی بھاری ہوتی ہے, اب ایک ہوتا ہے کہ مزید ڈیپ کی جائے, اپنی آواز بنائی جائے, اور لڑکیاں ہائے کتنی اچھی آواز ہے اس کی. اور لڑکوں کا بھی یہی ہے, بالکل بھائی ایسی میگن فاکس جیسی لڑکی ہو کوئی نا, ہے نا, سریلی تو بہت اچھی سی ہو, وہ ٹرافی وائف ہو بیسیکلی. چاہیے تو سب کو ایٹ دی اینڈ یہی ہوتی ہے, لیکن گھر کے باہر, گھر کے اندر نہیں. ہاں, بیوی جو ہے وہ گھر کے اندر تو پوری ڈھکی چھپی, با پردہ اور نمازی پرہیزگار, پارسا, جس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑی ہو اور کسی نے اس سے بات نہ کی ہو. یہ والی جو آپ نے بیان کی ہے نا ابھی, یہ تو گھر سے باہر چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ 8-9 سال اس کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سوری یار والدہ نہیں مان رہے ہیں, استخارے میں نہ, استخارے میں نہیں آیا, صحیح, ٹھیک ہے, مسئلہ بڑا ہو گیا. یا اچھا, ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہمیں استخارے کا مطلب نہیں پتہ. استخارہ کی جو دعا ہے اس میں آپ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں اللہ سے, اور اتفاقاً کل ایک دوبارہ مجھے یہ مفتی مہک کی ویڈیو آؤٹ آف نو وے میرے سامنے آ گئی. لیکن استخارے میں ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں, اللہ اف دس از گڈ فار می, تو آپ مجھے جو نا میرے لیے اس کو آسان کر دیں, اس کو میرے لیے بہتر کر دیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دیں, مجھے اس سے دور کر دیں. اس کو مطلب آپ کی دعا اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ اچھا میں یہ نماز بھی پڑھ لی, میں نے دعا بھی کر لی, اور اب میں جو ہے نا وہ آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ پلیز اف دس از گڈ فار می, تو مجھے نا کوئی سبز باغ خواب میں دکھا دیں, اور مجھے مٹھائی کے ٹوکرے دکھا دیں, اور مجھے خواب میں بس پوری جو ہے نا بالی ووڈ کی فلم دکھا دیں, میں صبح اٹھوں تو مجھے پتہ ہو کہ یہ میرے لیے بالکل صحیح ہے. استخارہ یہ نہیں ہوتا. استخارہ دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے, آپ مطمئن ہوتے ہیں, یا آپ کے لیے رکاوٹیں اگر آ جاتی ہیں تو اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس راستے میں آئیں, اور اگر آپ مطمئن ہیں تو اور آپ کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں تو دین دس از اے گرین سگنل. بات ہے چیک لسٹ کی. چیک لسٹ جو ہے نا وہ ہماری جو فیچرز اب ہم دیکھتے ہیں نا ایگزیکٹلی, پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو there used to be this 3 bullet point check list, tall, dark and handsome. ٹھیک ہے, which still is a very good checklist, which is still a very good checklist. لیکن یہ مٹیریلسٹک چیک لسٹ ہے. لیکن اب جو چیک لسٹ ہے وہ اس سے بہت لمبی ہو چکی ہے. اوکے, سو کم سے کم 1000 گز کا گھر ہو, ڈیفینس میں ہو, کم سے کم کوئی 10-20 لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہو, آؤڈی ہو, اس کے لیے زیادہ لاکھ چاہیے, وہ 10-20 لاکھ کی بات نہیں ہے, بٹ مجھے کم سے کم 10 لاکھ مہینے کے دیتا ہو ٹو پارٹی اینڈ اسپینڈ اینڈ یو نو, اور نوکر ہو اور یہ ہو اور وہ. یار آپ کیا انسٹاگرام اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, یا آپ ایک شادی ایک رشتہ نے چلانے کے لیے ایک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں, وہ آپ کو یہ سب دے دے, آپ کو ساری مانیٹری چیزیں دے دے, لیکن آپ کو پلٹ کے پوچھے نا, آپ بیمار ہوں آپ کو آ کے دیکھے نا, آپ تکلیف میں ہوں آپ کو آ کے پوچھے نا, آپ بھوکے ہیں اور وہ خود کھا کے سو گیا, آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کھائیں نہ کھائیں, اسے پرواہ کوئی نہیں ہے. واٹ کائنڈ آف اے لائف از دیٹ؟ آپ کے پاس گھر ہے, محل ہے, گاڑی ہے, نوکر ہے, سب ہے,
آپ پاس کمپینینشپ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ پیار محبت نہیں ہے جو کہ ہر انسان کریو کرتا ہے. اور اسی کے لیے انسان بنائے گا, انسان چیزوں کے لیے نہیں بنائے گا. ایسے چیزیں تو ساری آپ مر جائیں گے اور یہی رہ جائے گا سارا کچھ. آپ دونوں نے جو زندگی کاٹی ہے وہ تھی کیا؟ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ شادی کو بہت زیادہ رومانٹک فینٹیسی سمجھا جاتا ہے؟ اچھا میں بتاؤں آپ کو, جتنا رومانس لوگ فلموں کو دیکھتے ہیں نا, اور ایک بہت مشہور سین کہ لڑکی شادی میں لڑکی جا رہی ہے تیار, لڑکے کی گھڑی میں کیا کہتے ہیں اس کا دوپٹہ اٹک جاتا ہے. یہ تو ضروری ہے نا. لیکن اس سے کہیں زیادہ رومانس جو ہے نا, گھر کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, آپ تھوڑے لوز سلیوز پہن لیں, جو ہینڈل میں جا کے پھنسے گا نا آپ کا دروازہ, اس سے زیادہ رومانس جو ہے نا آپ جو ہے نا فلموں میں بھی نہیں دیکھتے ہوں. صبح ہی ہوا ہے. دیکھیں مثال بھی مل گئی آپ کو ماشاء اللہ سے. ہم نے رومانٹیسائز کیا ہے شادیوں کو, بہت رومانٹیسائز کیا ہے ہم نے نا. اس میں دیکھیں دیر آر گڈ ڈیز, دیر آر ٹف ڈیز, دیر آر ڈیفیکلٹ ڈیز, دیر آر لو انرجی ڈیز, ہائی انرجی ڈیز, سب کچھ ہے. کوئی چیز ایک ہی اس پہ پاتھ پہ نہیں چل سکتی, ٹھیک ہے. اگر ایک اسٹریٹ لائن ہو تو یو آر ڈیڈ. So life demands that it goes like this, which means that some days will be really good and some days will be tough. بھائی مجھے پیس چاہیے, ایموشنل ڈراما نہیں چاہیے. لیکن اچھا ایموشنلی کتنے اویلیبل ہیں یہ نہیں پتا. اللہ میرے پاس نا اس سوال کے لیے نا, یہ تو میں تو ایسی کچھ جذباتی ہو گئی اس سوال کو لے کے. I have to say what I have to say. مجھے پیس چاہیے, ڈراما نہیں. یہ سوال اس نے جا کے ایسی کوئی تیلی جلائی ہے دماغ میں میرے. I am going to give you a personal example. I want you to be my peace. آپ نے میرا دماغ خراب کیا ہے, آپ نے مجھے نگلیکٹ کیا ہے, آپ نے مجھے جو ہے نا وہ اذیت دی ہے, آپ نے مجھے ڈپرائیو کیا ہے, آپ نے مجھے ہیوملیٹ کیا ہے, آپ نے مجھے انسلٹ کیا ہے, آپ نے مجھے ایموشنلی جو ہے وہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا, آپ نے مجھے ہر طرح سے رول دیا ہے, توڑ دیا. ٹھیک ہے, مطلب میں آپ کے پیچھے جو ہوں وہ پورے جہاں سے لڑ گئی ہوں. And I have given it everything I had. اور اب I am clueless and I don't know anything anymore. I don't know my own strengths anymore because میں آپ کے پیچھے اتنا بھاگی ہوں. میں آپ کا پیس کیسے بن سکتی ہوں جب میرا پیس برباد ہو گیا ہے؟ If you want me to be your peace, give me respect. Give me that equal treatment that you want from me. ٹھیک ہے, give me that affection and care. Give me that friendly comfort that I provide to you. Because یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. It takes two to tango. You have to, it's a give and take. Marriage is always a give and take. I give you respect, you give me respect too. یہ کہیں نہیں ہے. اچھا یہ جو مجازی خدا کا کانسیپٹ جو ایک مشہور ہوا, کوئی نہیں ہے, بیکار, بالکل کہیں نہیں لکھا ہوا ہے دین میں. اس کی کوئی ریلیونس, کوئی مجھے اس کی وہ نہیں ملتا, ریفرنس کچھ نہیں ملتا. یہ ہمارے کلچر کا بنایا ہوا ہے. آپ نے اس کو مجازی خدا کا ٹائٹل دے کے سلطان رائی بنا دیا. اب وہ گنڈاسا لے کے کھڑے رہا, اس کے ارد گرد ناچ رہی ہے اس کو منانے کے لیے. دس از the most stupid thing that I have ever seen, and I don't know how we think this is romance. By the way, Allah maaf kare, it's torture, but torture for the eyes and for the mind. But the point I'm trying to make is کہ یار آپ نے اس کو ایک کیا سٹیٹس پہ بٹھا دیا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں میں مرد ہوں, تم نے میرے پیچھے بھاگنا ہے, میں صرف کما کے لا کے دوں گا اور پھر میں یوں پیسے پھینکوں گا, that's it, تم نے کرنا ہے باقی سارا کچھ. بچے بھی تم پالو, گھر بھی تم دیکھو, سب کچھ تم کرو, that's your job. That's not a marriage. ٹھیک ہے, that is not a marriage at all. Marriage is about companionship. اب آپ آئے نا سنت پہ, دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان کے رشتے دیکھیں کیسے تھے, ان کی شادیاں دیکھیں کہ کیسی تھیں. اچھا لوگ جو ہیں کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ کو ویکنیس سمجھتے ہیں. ہاں کیوں؟ اچھا دیکھیں پرابلم اس سے بھی بڑی جو ہے نا, اس سے ایک اسٹیج پہلے آئے ہیں آپ. ذرا کمپرومائز کس چیز پہ کرنا ہے آپ کو یہ نہیں پتا. آپ ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اگین کچھ اپبرنگنگ ایسی ہوئی ہے کہ جی جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو میاں ہے, غصہ تو مرد تو کرتے ہی ہیں, تم چپ رہنا, مار دیا کوئی بات نہیں بیٹے, پہلی دفعہ تھا نا, کوئی بات نہیں, سہ جان, چلو اگر 4 لوگوں کے سامنے تمہیں کچھ کہہ دیا کوئی بات نہیں, درگزر کر دو. یہ کمپرومائز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ بیٹھ کے ایڈریس کرنے والی چیزیں. کمپرومائز ویکنیس اس صورت میں ہے when there is no self awareness, when you don't know what you want out of that relationship, اور آپ ہر جائز ناجائز ہر چیز کے اوپر اس کو کمپرومائز کا نام دے کے آپ اس کے اوپر جو ہے نا صرف ٹو میک اٹ سسٹین, ٹو میک اٹ سروائیو, آپ وہ کر رہے ہیں. اچھا آپ نے آپ نے ایک چیز کیا پوچھی تھی کہ کمپرومائز ویکنیس ہے, دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ ایڈجسٹمنٹ کس پہ کرنی چاہیے؟ یو شوڈ نو دیٹ یو ڈیزرو رسپیکٹ. ایوری پرسن ڈیزروز ٹو بی رسپیکٹڈ اینڈ یو شوڈ بلیو دیٹ, ارسپیکٹو کہ آپ کو کوئی کیا کہتا ہے.
اگر تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ دس از انسلٹنگ اور دس از ڈسرسپیکٹفل اور اٹ ہرٹس یو ان اینی وے, تو آپ ایڈجسٹمنٹ کریں, لیکن ایڈریس کر کے, کمپرومائز بھی کریں, چیزوں کو ایڈریس کر کے کریں. ایسا بھی نہ کریں کہ آپ, یہ ویکنیس تب ہے جب آپ غلط چیزوں کے لیے اس کو کر رہے ہیں, اور یہ اسٹرینتھ تب بنتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ یو نو دی ادر ڈے وین یو سیڈ دس ٹو می, مجھے آپ کی یہ بات بہت بری لگی, اور مجھے کیونکہ یہ نہیں پتہ کہ آپ نے مجھے کس کانٹیکسٹ میں کیا, اگر آپ مجھے اس کی وضاحت دے دیں اور سمجھا دیں تو ہم اس کو ابھی یہیں پہ رفع دفع کر سکتے ہیں معاملے کو. آئی ایم ایڈریسنگ دی ایلیفنٹ ان دی روم. ٹھیک ہے, آپ نے اس دن اونچی آواز میں مجھ سے بات کی تھی, دیکھیں آئی ڈونٹ لائک دس, اٹ میکس می فیل ویری انکمفرٹیبل. تو آپ ایڈریس کریں نا یہ چیز. اچھا ایک نا اللہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے پاس نا ٹک ٹاک کا جو تھیراپی کلچر ہے نا, اس نے ہم جیسے جو کوچز اور تھراپسٹ بیٹھے ہوئے نا, اس نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ایک تو ہر چیز نارسسسٹک ہوتی ہے, ہر بندہ نارسسسٹک ہے, اور ہر چیز ریڈ فلیگ ہے, اور انٹیگنسٹ بھی ہیں سارے. ہاں, اور 98% of the clients that come to me that are married and have issues with their spouses, either the wife is bipolar or the husband is narcissistic. ان دو کے علاوہ تو کوئی تیسری سچویشن ہی نہیں ہوتی, اور کوئی ٹرم بھی نہیں ہے. نہیں, وہ بائپولر ہے, وہ بائپولر ہے, اور وہ ایکسٹریملی نارسسسٹک اور ٹاکسک ہے, اور بائپولر بھی ہے, وہ تینوں چیزیں ہیں, لیکن یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. سو دیکھیں آپ جب کسی چیز کو سوچ سمجھ کے اس کو فالو کریں, ریڈ فلیگز جو ہوتے ہیں نا, دیٹس اے ریپیٹیو پیٹرن. ایک دفعہ کی غلطی یا ایک دفعہ کی جو ہے نا وہ کوئی آپ نے اگر کوئی چیز کر دی, ڈزنٹ بیکم اے ریڈ فلیگ. سو نو کہ اس بندے کے پیٹرنس کیا ہیں. یہ اگر ایک چیز بار بار کر رہا ہے, میں نے آپ کو ایڈریس کیا بھی کہ آپ نے اونچی آواز میں بات کی ہے, اگر آپ یہی چیز بار بار کر رہے ہیں نا, تو دین اٹس اے ریڈ فلیگ. اب میں اس کے اوپر کمپرومائز کروں یا ایڈجسٹ کروں, کیا میں کر سکتی ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی برداشت ہے کہ اچھا چلو یہ 4 بندوں کے سامنے مجھ پہ چیختا ہے, تو کیا کین آئی ٹالریٹ دس؟ اف آئی کین, الحمد للہ. اللہ اگر آپ نے صبر کرنے کی اتنا اللہ نے جذبہ رکھا ہے, اور آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں, جہاں پہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ صبر کرنا ہے, تو آپ اگر کر رہی ہیں اس کی رضا کے لیے, الحمد للہ آپ بہت اچھی خاتون ہیں. دیر از نو کمپلشن, آپ علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اف آئی کانٹ, مجھے پتا کہ یار میں یہ بار بار نہیں ٹوٹ سکتی اس طرح کے 4 بندوں کے سامنے, 10 لوگوں کے سامنے میں نے ذلیل ہونا ہے, دین آئی ہیو اے وے آؤٹ. اٹ ڈزنٹ ریکوائر اے کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ, اٹ ریکوائرز می ریسپیکٹنگ مائی سیلف. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اوور تھنکنگ نے رشتوں کا مزہ بھی خراب کر دیا آج کل؟ لوگ بہت زیادہ سوچنے لگے, بالکل اوبویسلی چیزیں دیکھنے کے بعد. بالکل, آپ کا اوور تھنکنگ جو ہے وہ آپ کے رشتے کی جو پیس برباد کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کو ہر چیز کو سوچتے ہیں, اچھا یہ اگر ایسے ہو گیا, پھر اس نے اگر یہ کر دیا, اس نے ابھی تو بھائی اس نے قدم بھی نہیں رکھا اندر, تو آپ نے ایک پوری کہانی دماغ میں بنا لی ہے, رائٹ. سو اوور تھنکنگ ڈز روئن یور پیس, اٹ روئنز یور ریلیشن شپ. آپ جو ریئل ٹائم میں چیز ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو نہیں جی رہے ہوتے, آپ ایک اس امیجنری دماغ میں بیٹھ کے وہ ساری چیزوں کو سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو کہ ہوئی نہیں ہے, اور جن کے ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوں گی بھی کہ نہیں. چلیں اب ہم کوئک کویشچنس پہ جائیں گے. لو میرج ورسز ارینج میرج, اب فرق کیا ہے یا سب مکس ہو گیا ہے؟ ارینج میرج از مور لائک اے ڈیٹنگ گیم ناؤ. And love marriage is basically telling your parents that I like this guy and they arrange the marriage for you. So ابھی چیزیں مکس ہو گئی ہیں, بٹ ان دونوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لو ہو یا ارینج ہو, سب صحیح ہو جاتا ہے. ضروری یہ ہے. آج صبح میرے والد صاحب گرے ہیں, اللہ ان کو بہترین آمین, اور ان کے گرنے کے بعد نا میرے سارے جواب بدل گئے. میں نے سوچا کہ ارینج میرج ہونی چاہیے, لو میرج ہونی چاہیے. میرے والدہ کی لو میرج تھی, ماشاء اللہ. تو جس سے بھی کریں, ارینج کریں یا لو کریں, انسان کے بچے سے کریں, جس کے اندر احساس ہے اس سے کریں, اور جس کے گھر کے ماحول میں نا دین کا پہلو نظر آئے نا, اللہ کا واسطہ پلیز یہ دیکھیں کہ what kind of a person that is. اچھا, فیملی ایکسپیکٹیشنز نے لائف پارٹنر چوز کرنے کو ایزی بنا دیا ہے مشکل؟ دونوں. مشکل اس لیے بنا دیا کیونکہ جب وہ بلیک میلنگ پہ اترتے ہیں اور اپنی تھوپتے ہیں آپ کے فیصلے کے اوپر وداؤٹ گیونگ یو دا رائٹ ٹو چوز وٹ یو وانٹ اینڈ وٹ کائنڈ آف تھنگز یو نیڈ ان اے میرج. اور وہ ہوتا ہے کہ اچھا تم نے اگر یہاں نہیں کی تو میں آگ کر دوں گا, یا یہاں نہیں کی تو دودھ نہیں بخشوں گی, اس طرح کی جب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں تو دیٹس ہارمفل, دیٹس پریشر, اینڈ دیٹس کنٹرولنگ یو ان اے ویری ٹاکسک وے. گائیڈ لائن اگر وہی دیتے ہیں, دیکھو بیٹا ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا, یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں, لیکن تم دیکھو کہ تمہیں کیا چاہیے. یہ گائیڈ لائن ہے, یہ آپ کا دس از اے سپورٹیو سسٹم. کیا پیرنٹس کے ٹائم کی جو ایڈوائز ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے بھی اور نہیں بھی؟ اگین اٹ ڈپینڈز, اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اگر تو مشورہ یہ ہے کہ بیٹا سہ جاؤ تو نہیں ہے, اگر تو یہ ہے کہ مر کے نکلنا تو نہیں ہے,
اگر یہ ہے کہ ہاں اپنی عزت کرو اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور اپنے گھر کو بنانے کے لیے نا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس میں شک نہیں ہے, بہت دل مارنا پڑتا ہے اپنا کافی جگہوں پہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. ایٹ دا کاسٹ از کہ یار ٹھیک ہے اگر میری آدھے گھنٹے کی کوئی خوشی خراب ہوتی ہے کوئی بات نہیں, لیکن لانگ ٹرم یہ امپیکٹ ہے. لیکن اگر کاسٹ یہ ہے کہ اچھا آئی جسٹ ہیو ٹو کل مائی سیلف رسپیکٹ فار دس فار ایور, ناؤ دین دیٹس اے کوسچن یو شوڈ تھنک اباؤٹ کہ ڈو یو وانٹ ٹو. کچھ چیزوں میں پیرنٹس کا تجربہ بہت اچھا کام آتا ہے, جیسے لوگوں کو پرکھنے میں. بالکل. اور کچھ جگہوں پہ آج کل مات بھی کھا جاتے ہیں ان چیزوں میں. اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے میری جو والدہ تھی, جو میرے سب سے بڑی بہن جن کا رشتہ آیا تھا, پہلا رشتہ تھا, اور 2 سیکنڈ کے اندر امی نے دروازہ کھول کے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اندر آئیں اور انہوں نے مجھے کچھ کہا, ہم بہن بھائیوں کو کچھ کہا, اور 15 سال کے بعد میری بہن نے میرے بہنوئی کو بتایا کہ امی نے یہ تب کہا تھا, تو وہ حیران ہو گئی, یار کہا تو بالکل صحیح تھا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے مات کھائی تو انہوں نے میری شادی کے وقت مات کھائی کیونکہ اس وقت جو نظر آیا تھا وہ پریزنٹ ایسے تھا نا. دیٹس اے پرابلم. پیپل پوز اینڈ پریٹینڈ. اب تو اتنا مشکل ہو گیا ہے, جیسے میں نے کہا ہے نا, آپ کے سارے ماسک گر جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دونوں ہوتی ہیں. اچھا, فائنینشیل اسٹیٹس, کاسٹ, سیکٹ, کمیونٹی, یہ دیکھنا چاہیے. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی منی ڈز ناٹ میٹر, یا منی ڈز میٹر, ہاں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ منی از ناٹ ایوری تھنگ اینڈ منی ڈز ناٹ میٹر, یہ وہ لوگ ہیں جو کم سے کم 1000 گز کے گھر میں رہتے ہیں, جن کی 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, گھر میں 5 نوکر ہیں, اور انہوں نے زندگی کے سارے مزے ایک حد تک لے لیے کہ جہاں پہ ان کو اب وہ تھک گئے ہیں. پلیزر اور وہ سیٹسفیکشن پیسے سے نہیں ملتی. لیکن جو 50,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے نا, اور اس نے بل سارے دینے اور اس میں بچے کو بھی کھلانا, اسکول بھی بھیجنا, اس سے پوچھے پیسے کی اہمیت ہے کہ نہیں. تو دس از اے ویری انریلسٹک اسٹیٹمنٹ. پیسہ بالکل میٹر کرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہے کہ کتنا کماتا ہے سے زیادہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈز ہی اسپینڈ, مینیج کیسے کرتا ہے. کیونکہ آج وہ اگر 25-26 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ لڑکوں کے رشتے آ جاتے ہیں, اب تو 22 سال کے بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ. مہینہ تھی, 22 ہی جسٹ گاٹ میریڈ. تو اب لڑکوں کے جو رشتے آتے ہیں لٹرلی 25 آنورڈز ان کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ, مطلب وہ بھیجنے شروع ہو جاتے ہیں. 25 سال کی عمر میں آپ کے خیال ہے کہ لڑکے کے کیا ایسٹس ہوں گے یا کیا اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوگی. جو کچھ ہے والد صاحب کا ہی ہوگا نا. تو کل کو والد صاحب نے اس سے وہ سب کچھ لے لیا, تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا آپ کے داماد کے پاس ہے کیا. یو شوڈ آسک what you should notice how he spends, how does he manage finances, because that is going to show you کہ یہ پروجیکشن دے گا کہ یہ آگے جا کے آپ کیا کرے گا اپنے فائنانسز کے ساتھ. کاسٹ سسٹم اور جو کمیونٹیز ہیں نا, اگر تو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کرتا ہے نا, جیسے ریلیجیس پریکٹسز ہیں یا آپ کی ہاؤ یو چوز ٹو لیو یور لائف, اس کو افیکٹ کرتا ہے, تو پھر وہاں پہ دیکھ لیں. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نن آف دیز تھنگز یہ آپ کے کام نہیں آتے. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ بہت آپ نے ساری چیک لسٹ میچ کر لی, اس کے باوجود بد سے بدتر ہوا ہے اور یہ سب کام نہیں آیا. اچھا, لکس اور اسٹیٹس اور یہ والی چیزیں میٹر کرتی ہیں, انکم, پھر وہی والی بات آ گئی. دیکھیں آج سے 15 سال پہلے میں اور آپ کچھ اور لگتے تھے, ہاں, اور آج ہم کچھ اس سے بہت ڈفرینٹ لگتے ہیں. لکس کی چینج, پیسہ آج ہے کل خدا نخواستہ نہ ہو, آج نہیں ہے کل انشاءاللہ آ جائے, ٹھیک ہے. اسٹیٹس بھی بدلتا ہے, یہ سب چیزیں فلکچویٹ کرتی ہیں. آپ کا کردار, آپ کی شخصیت, آپ کی جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس, میچورٹی, یہ اور ویلیوز, یہ چیزیں کانسٹنٹ ہیں. آپ پہچانے جائیں گے اپنی زبان سے, اپنے کردار سے, اپنی ان چیزوں سے. تو یہ تو ساری چیزیں آنی جانی ہے اور یہ سب چینج ہوتی رہتی ہیں. اچھا, سملر پرسنالٹی ہونی چاہیے یا اپوزٹ؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. سملر آپ کو ہیلپ کرتا ہے جب آپ کی جیسے اٹ ہیلپس ان لائف اسٹائل پریفرنسز, اٹ ہیلپس ان ہابیز, اینڈ اٹ ہیلپس ان ویلیوز ایٹ ٹائمس. لیکن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اپوزٹس اٹریکٹ, رائٹ, اینڈ دیر از اے ریزن وائی دے اٹریکٹ. لیکن اپوزٹس کب کام نہیں کرتے؟ جب آپ کی ویلیوز بھی بالکل اپوزٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور جب آپ کی کوئی کسی قسم کی کوئی الائنمنٹ نہیں ہے, وہاں پہ اپوزٹس بھی کام نہیں آتے. ہابیز بھی میچ نہ کر رہی ہوں, کچھ نہ میچ کرو تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں. تو ہابیز میچ کریں یا نہ کریں, دس بیکم سیکنڈری. واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ ویلیوز میچ کرنی بڑی ضروری ہیں. تو وہ نہیں کرتی ہوں گی تو پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہے رشتہ نبھانا. اچھا, شادی سے پہلے جو ہے کون سی وہ امپورٹنٹ چیزیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ انکم کو, ریلوکیشن کو, بچوں کو, فیملی کو, سسرال کو. کیونکہ لڑکیوں کا تو لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ لڑکا ہاتھ آیا لے کے نکل لو, کٹا دو سب کو. دیکھیں میں I want to make this known, I'm not a feminist.
Okay, fine. I believe in equal rights for all, and I believe that everybody deserves to live the life they want to live, knowing the consequences of what they want. ये कहना कि जी सिर्फ मर्द जुल्म करते हैं, ये this would be unfair. I don't know if I should say that I support men a lot. I do, because अब मुझे मर्द मजलूम लगते हैं. Maybe मुझे बहुत सारे मर्दों की वो मिलने वाली है support and sympathy के okay there's somebody who finally talks about us, but ये हकीकत है. Men, I think एक वक्त था औरत के ऊपर जुल्म होता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता. आई एम अ वुमन माई सेल्फ एंड आई हैव बीन थ्रू हेल. सेम हियर. तो चले तो औरतों पे जुल्म बहुत होता था, लेकिन अब मैं पिछले 10-15 साल से जो देख रही हूँ वो मर्दों पे भी बहुत जुल्म हो रहा है. बहुत ज़्यादा है, इतना प्रेशर है, बहुत प्रेशर है. और इतना प्रेशर है कि वो एक बीवी और एक माँ के बीच में पिस के बर्बाद हो चुका है. वो कहता है दोनों भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, आई कैन नॉट हैंडल दिस एनी मोर. सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ना, आई पर्सनली थिंक कि जो शादी से पहले हर हाल में जिनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, वो एक तो आप फाइनेंशियल गोल्स आपके के क्या हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट. मेरे ख्याल से दीन से लेके पहले आपको अकीदा ज़रूर चेक करें कि इंसान किस पैटर्न पे चल रहा है, नमाजी है या नहीं है, अल्लाह का खौफ रखता है या नहीं, क्योंकि लोग खौफ खुदा वाले नहीं होते तभी हो जाते हैं. और ये चीज़ लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो माँ बनती है ना तो फिर वो जनरेशन वही रंग कर रही होती है पूरी. तो अगर माँ ही नमाज और इन सारी चीज़ों से दूर होगी, इस्लामिक वैल्यूज नहीं पता होंगे, बिल्कुल तो ऐसा ही भाई खत्म है. ये बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की. डू यू वांट टू हैव किड्स एंड हाउ मेनी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है. मे बी द पार्टनर डज नॉट वांट टू हैव किड्स इन द फ्यूचर, लेकिन आपने क्योंकि ये डिस्कस नहीं किया हुआ, आपके अरमान है, वो तो चाहता नहीं है या वो चाहती नहीं है, तो फिर देन यू आर डूम्ड. तो रिलोकेशन भी बहुत ज़रूरी है भाई, कि आप क्या वुड यू बी कंफर्टेबल मूविंग समवेयर एल्स और नॉट. इससे ज़्यादा ज़रूरी है बाउंड्रीज विद द इन लॉज. यस. और जो सबसे अहम चीज़ लोग डिस्कस नहीं करते शादी से पहले, वो अच्छी बात है तो हर कोई कर रहा होता है ना. बिल्कुल, मैं फूल भी ला के दूंगा, मैं चांद तारे भी दूंगा, मैं तुम्हारे खाना भी पकाऊंगी. बाद दही भी नहीं ला के देते कोई. भूखे रवाज तो मैं कुछ पकाऊंगी. ये कि अगर आपका लड़ाई चल रही है आपके स्पाउस से, तो मसले जो है ना वो कमरे तक ही रहें तो बहुत बेहतर है, कमरे के बाहर निकल के ना आए. और आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो आप दो लोगों की ही होनी चाहिए, उसमें सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. पर्सनल वो होती नहीं है ना. हाँ. पर सबको पता लग रही होती है. Exactly. क्योंकि आप फिर सबको जो है ना आप इस चीज़ में ड्रैग कर लेते हो, सब गंदे हो जाते हैं. बिल्कुल. अच्छा, मसला ये है कि जो आप अपनी दोस्त से डिस्कस करेंगी वो भी किसी और माइंड फ्रेम में है, वो किसी और पर्सपेक्टिव से सोचेगी, वो आपको अपनी तरफ से एक मशवरा देगी. आप अपनी माँ से करेंगी, वो जज्बात में आके आपको मशवरा देगी. आप पड़ोसी से करेंगी, वो किसी और एस्पेक्ट से देगी. आपने 6 लोगों से मशवरा किया, 6 लोगों ने आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिया. अब आप कहती हैं अच्छा पहले मैं उसकी बात सुनी तो मैं अपने शौहर से उसकी बात पर लड़ ली, फिर मुझे दूसरे ने कुछ और कहा तो मैं उसकी बात लेके अपने शौहर से लड़ ली. अब आपके शौहर आपसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि यू आर बीइंग सो अनरियलिस्टिक. द प्रॉब्लम इज, देखिए जब आप 2 लोगों से जाके तीसरे बंदे तक जाते हैं ना तो फिर तमाशा लगता है. और जब तमाशा लगता है ना तो फिर दुनिया हंसती है आप पे. मैं ये नहीं कह रही कि आपको बड़ों को, देखिए इसका एक दीन में इसका एक तरीका है. अगर आपके 2 मसाइल हैं मियाँ बीवी के दरमियान में, तो आप अपने 2 बड़े आप अपनी तरफ से लेकर आएँ, 2 बड़े वो अपनी तरफ से लेकर आए, बैठ के बीच में मसालिहत की बात करें. पहले तो आपस में बात करें, बात ना आपकी समझ में आ रही है तो फिर 2 बड़ों को इन्वॉल्व करें, 2 आपके वो बैठ के आपकी मसालिहत करवाएं. लेकिन ये कि जी आपने जो है वो अच्छा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, मेरे शौहर ने मेरे साथ ये किया या मेरी बीवी ने मेरे साथ ये किया. आपको दुनिया अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको मशवरे देगी. दे हाउ सिंसियर एंड जेन्युइन आर दे, वी डोंट नो, राइट. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवनस इंटेंशंस, बट you understand your situation better than anyone else. They don't know the constraints. उनको ये नहीं पता कि भैया आपका क्या इस वक्त माहौल है और क्या चीज़ें चल रही हैं. तो आप पहले अपने आप अल्लाह से मशवरा करें, भी इस्तिखारा करें, अल्लाह से मशवरा करें, अल्लाह से दुआ मांगें, फिर अपने माँ बाप से बात करें. और सबसे करीबी और आपके सबसे सिंसियर 2 लोग यही रहेंगे, आपके बहन भाई और आपके वालिदैन, ठीक है ना. उनसे करें. शौहर से पहले बात करें कि भैया मुझे ये इशू हो रहा है, लेट्स सिट एंड टॉक. फिर अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व करें. लेकिन तमाशा लगाना, जग हंसाई कराना और फिर एक्सपेक्ट करना कि ये मेरी इज़्ज़त करेगा या ये अब मेरी इज़्ज़त करेगी जब मैंने 6 लोगों के आगे इसको नंगा कर दिया है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया. हाउ आर यू गोइंग टू लुक इन दी आई एंड देन रिस्पेक्ट ईच अदर? बिल्कुल. क्योंकि जो मेरे राज मैंने आपको एक
ایک ذمہ داری آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے آپ کے اوپر ایک چیز سونپی, آپ نے اس کو یوں 6 لوگوں کے سامنے اس کا تماشا لگایا. اب میں آپ سے کبھی کچھ کہہ پاؤں گی؟ اچھا, رشتہ دیکھتے وقت کون سی 3 چیزیں دیکھنی چاہیے؟ ویلیوز, ریلیجس پرائیورٹیز دیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی از آلسو امپورٹنٹ. اور تیسرا جو ہے وہ آئی تھنک آپ کو دیکھنا چاہیے, اچھا فائنینشیل اسٹیبلٹی میں اٹس ناٹ جسٹ دا منی, اٹس دا پوٹینشیل دیٹ اے پرسن ہیز ٹو میک سم تھنگ, مائنڈ سیٹ, وہ بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ اس کے گھر کا ماحول دیکھیں, بہت ضروری ہے. اور لڑکی کا بھی دیکھیں, بالکل لڑکے لڑکی دونوں کا دیکھیں. اچھا, آپ نے سنا پہلے کبھی کہتے تھے کہ اگر لڑکی کو دیکھنا تو اس کی ماں کو دیکھا. ہاں, اس کی ماں کو دیکھا. ہاں دیکھا, جیسی مائی ویسی جائی, یہ اردو کی مثال ہے. اچھا, آپ کو یہ پتا, اردو کی مثال ہے تو بہت ہی جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بیاری سے, اللہ معاف کرے نا, واز لائک واٹ از گوئنگ آن. اچھا, بات یہ ہے اللہ کہ یہ دس از ناٹ سو ٹرو اینی مور. ہاں بالکل صحیح ہے. اب تو وہ رہا بھی نہیں ہے, تو مثال ہی غلط ثابت ہو گئی ہے. حسین ہے, اور پھر ماشاءاللہ آپ ان کے بچوں, ماں باپ دونوں بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں آگے امپارٹ کر سکے بچوں کو. تو یہ مثالیں اب اتنی ریلیونٹ نہیں رہی ہیں, ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. اچھا, کب سمجھنا چاہیے کہ یو نو یہ رائٹ انسان ہے, اب شادی کر لینی چاہیے؟ when you feel safe around them. اینگر ایشوز ضرور دیکھیں. ٹریگر, آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. میرا جو ہے نا وہ if I want to test somebody نا, جو کہ اچھا خیر یہ میں بتا تو نہیں سکتی سوشل میڈیا پہ سب کو, کہ سب کو پتہ چل جائے گا what I'm doing, بچے نے خیر نہیں, آپ کسی کو نا ٹریگر کر کے دیکھیں. صدر لے جائیں دوپہر 3 بجے. نہیں, یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا ذرا. اس کے بعد دیکھیں نا کہ ہاں, روڈ ریج لے کے جائیں. آپ اپنے کسی بھائی کو یا اپنے باپ کو کہیں ذرا اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کریں, آپ کو روڈ ریج سے پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کا ذہن کیسا ہے. آپ اس کو ذرا کسی چیز پہ چھیڑ کے دیکھیں, اس کی غلطی بتا کے دیکھیں, آپ کو اس کے ریاکشن سے پتہ چلے گا. آپ اس کے ساتھ باہر کھانا کھائیں, آپ کو لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے آپ کو وہ پتہ چلے گا. تو بڑے طریقے ہیں دیکھنے کے کہ یو نو واٹ کائنڈ آف اے پرسن دس از. یہ چیزیں کرنی چاہیے. اچھا, شادی جلدی کرنی چاہیے یا صحیح انسان کا ویٹ کرنا چاہیے؟ صحیح انسان کا ویٹ کرنا چاہیے, لیکن اگین سوائپ کرتے 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 نہیں, جب آخر میں صرف 6 بچے, پھر آپ ڈیسپریشن اور فیئر میں آپشن میں سے اس کو بندے کو چوز کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ بینگ ریئلسٹک, تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دا بیلنس از ارجنسی وداؤٹ ڈیسپریشن. ٹھیک ہے, آخر میں جب آپ کے صرف 4 لوگ ہیں نا, اب آپ کہتے ہیں اب اور کوئی ہے نہیں, اب آئی ہیو ٹو چوز ون آف دیم, وہ آپ اپنے ساتھ وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. سو دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ آپ پہلے تو ریئلسٹک گول بنائیں, واٹ ڈو یو وانٹ فرام اے ریلیشن شپ. اچھا, امپورٹنٹ کیا ہے, لائف پارٹنر کو سرچ کرنا ہے یا خود اس چیز کے لیے پریپیئر ہونا؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھنا, واٹ کائنڈ آف اے پارٹنر کین آئی بی, کیونکہ آپ جس قسم کے پارٹنر ہوں گے آپ اس قسم کا پارٹنر اٹریکٹ کریں گے. اور بفور یو ایسک کہ جی واٹ کائنڈ آف پارٹنر ڈو آئی وانٹ فرام مائی سیلف, what kind of partner can I be for someone, what is it that I want in that relationship, what are the things I can compromise on, what are my non-negotiables. کیا چیزیں ہیں جو میں لیٹ گو کر سکتی ہوں. اچھا, مجھے یہ 10 چیزیں چاہیے, 10 میں سے مجھے یہ 4 ہر حال میں چاہیے, میں یہ 6 پہ کمپرومائز کر سکتی ہوں. پھر آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ کو سیلف اویئرنیس بڑی ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں. رینڈملی ایسے نکلیں گے تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, نمونے ملیں گے. نہیں, وہ تو پھر بھی مل جاتے. چلے مریم, مجھے بہت مزہ آیا بات کرنے میں آپ سے. آپ لاسٹ میں آڈینس کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں تو ضرور دیتے ہیں. میرا میسج یہ ایک ہی ہے. میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں, زندگی کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے شادی کرنا. تو جب آپ شادی کی نیت کر لیں کہ آپ نے شادی کرنی ہے, تو ایک تو اللہ کو پورے اس پروسیس میں انوالو رکھیں, اور دوسرا بی ویری کلیئر کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں. اور پھر جب آپ کے پاس وہ کلیئرٹی ہو تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے ملیں. لیکن پلیز ڈونٹ بی سو ججمنٹل اینڈ ہارش کہ آپ اگلے کو جو ہے نا کیریکٹر اسیسینیشن کے اوپر اتریں. آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی, کچھ نہیں بندے کا پسند آ رہا ہے, اٹس اوکے, ریسپیکٹفلی یو نو ڈس انگیج ود دیٹ پرسن, بٹ ڈو ناٹ offend or hurt the feelings of somebody just because you don't like them. So there's a decent way of doing this. But self-awareness is very important. اور پلیز کسی اور کو پارٹنر بنانے سے پہلے آپ اپنا جائزہ ایک ضرور لیں کہ what kind of a partner are you and are you emotionally ready for a relationship. تھینک یو ویری مچ. میرا آخر میں میسج یہ ہے کہ شادی 2 امپرفیکٹ لوگوں کو بیٹر بنانے کا ایک ذریعہ ہے, نہ کہ پرفیکٹ بنانے کا. تو اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور جو ہے تھوڑا سا جو ہے نا برداشت لائیں اپنے اندر. اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اور قدر کرنے والے لوگوں سے نوازے اور ہم خود بھی قدر کرنے والے بنے سکیں. دس از یور ہوسٹ اللہ سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم, فی امان اللہ.